वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल दास्तान इश्क मोहब्बत बहुत ही बोल्ड, रोमांटिक और इमोशन नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। तो लिसनर्स, चलते हैं पार्ट एक एपिसोड नंबर 16 की जानिब। इज्जत से अपना सामान आशिर के कमरे से निकालो और चलती फिरती नजर आओ यहाँ से। नाश्ते की टेबल पर शानजे अपने हाथों से आशिर को नाश्ता करवाते हुए उसकी गवर्नेंस को बोल रही थी। मैं क्यों जाऊं, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ। बेजाद साहब ने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है मुझसे। आप हैं कौन, ऐसे कैसे जाऊं मैं मिसिस बेहजाद राजपूत हूँ। शानजे के जुमले पर नाश्ते की टेबल पर आते बेहजाद के कदम पल भर के लिए रुके थे। आशिर मेरा बेटा है और जिस तरह तुमने उसे डरा के उसकी शख्सियत को मजरू किया है, मेरा बस चले तो तुम्हें तुम्हें कुत्तों के आगे डलवा दूं। चलो निकलो यहाँ से, उठाओ अपना बोरिया बिस्तर। सर ये देखें, ये क्या बोल रही हैं मैम मुझे। उस गवर्नर्स ने जब बेहजाद को आते देखा तो उसके आगे रोना धोना शुरू कर दिया। बेहजाद को देखकर शानजे थोड़ी डरी थी और उसे डर था कि कहीं वो गवर्नर्स के सामने उसकी बेइज्जती न कर दे। बेहजाद ने जो बोला वो शानजे के लिए काफी शॉक था। तुमने सुना नहीं मिसिस बेहजाद ने क्या कहा? आप अभी यहाँ से जाएं, आपका सामान आप तक पहुंच जाएगा। मगर सर मैं। इससे पहले गवर्नर्स कुछ और बोलते बेहजाद एकदम गुस्से से दौड़ा। उसकी धाड़ सुनकर जहाँ की गवर्नर्स डरी थी, वहीं शानजे ने भी अपनी आंखें बंद कर खोली थी। गार्ड्स गार्ड्स। जी सर। बेहजाद की एक पुकार पर गार्ड्स जिन की तरह नमूदार हुए। इन्हें हिफाजत के साथ जहाँ ये कहें इन्हें छोड़ के आओ। गवर्नर फौरन से पहले वहां से चली गई और जाते हुए बेहजाद ने जिन निगाहों से शानजे को देखा वो निगाह चुका गई थी। मामा, आप मुझे स्कूल छोड़ने जाएंगी? आशिर के शानजे को मामा कहने पर बेहजाद के दिल को एक सुकून सा मिला था। हाँ मेरी जान, मैं चलूंगी, आप जल्दी से नाश्ता फिनिश करो, मैं चेंज करके आती हूँ। शानजी ये बोलकर ऊपर कमरे में चली गई। आशिर नाश्ते में मसरूफ हुआ तो बेहजाद भी अभी अपने कमरे की तरफ गया। शानजे चेंज करके बाहर आई तो बेहजाद कोट पहन रहा था। जब शानजे उसकी तरफ आकर कहने लगी, मैं कौन सी गाड़ी ले जाऊं? शानजे ने इतने प्यार से कहने पर बेहजाद हैरान कुन नजरों से उसे देखा और कहा, इतनी सीधी तुम हो नहीं जितनी बन रही हो। बेहजाद की बात पर शानजे को पतंगे लागे और उसने चिढ़कर कहा, क्यों, मैंने क्या डकैतियां मारी हैं क्या? फिर आते जाते लड़कियों को सीटियां मार के अपनी तरफ मुहातिब किया है, जो आप मुझे सीधी ना होने का ताना दे रहे हैं? रहने दे, मैं चली जाऊंगी। खुद ही ये बोलकर शानजे जैसे जाने के लिए मुड़ी तो उसकी कलाई बेहजाद के हाथों में थी। उसने झटके से उसकी तरफ खींचा और फिर हली और नीली आंखों का तजादम हुआ। मिसिस बेहजाद राजपूत होने का दावा कर रही हो और फिर कोई काम करने की इजाजत तलब कर रही हो? जिस गाड़ी में जाने का दिल करे वो गाड़ी ले जाओ। ये बोलते हुए बेहजाद ने शानजे के माथे पर अपने लब रखे और चला गया। बेहजाद के जाने के बाद शानजे ने अपने दिल पर हाथ रख के कहा, ये देव इतनी जल्दी सुधर कैसे गया? ज़ावियान माशा से खड़े होकर बात कर रहा था जब हीर ने दूर से इन दोनों को देखकर ज़ावियान ने हीर को देख के हाथ हिलाया, मगर वो पलट गई। शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारा मुझसे बात करना पसंद नहीं आया। ज़ावियान माशा की बात को कुछ नहीं बोला, तेज से चलकर हीर तक पहुंचा। ज़ावियान की सांस बहुत स्पीड में चल रही थी। यार मैंने तुम्हें हाथ हिलाया, तुम पलटी क्यों नहीं? कोई रिस्पांस नहीं दिया। क्या रिस्पांस दूं? जाए बात करें अपनी उस माशा से, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। हीर नरूठी सी उससे बात कर रही थी। ज़ावियान उसकी हैप्पी, तुम जेलस हो रही हो? ही। ज़ावियान ने एकदम उसे रोककर उसकी तरफ रुककर अपनी तरफ मोड़ के कहा, एक तो 1 हफ्ते बाद अपनी शक्ल दिखा रहे हो, ऊपर से मुझसे मिलने के बजाय उस माशा से बात कर रहे हो। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ना कोई कॉल ना कोई टैक्स, अचानक गायब हो गए, अब आए सीधे तो माशा की से बातों में लागे। तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या प्यार आएगा आप पर? अच्छा इधर आओ, मेरी बात सुनो, जरूरी बात करनी है तुमसे। मैं नहीं आ रही, जाए माशा को बताएं। हीर सीरियस बात है, आ रही हो या नहीं? ज़ावियान के लहजे में अफसुर्दगी थी जिसे सुनकर हीर चौंकी थी। ज़ावियान ने हीर का हाथ थामा तो उसने कोई हाथ रेक्ट नहीं किया और खामोशी से उसका हाथ थामने के चलने लगी। ज़ावियान ने अपने सामने हीर को बिठाया और उसके गले लग के अचानक रोने लगा। हीर ने ज़ावियान को रोता देखा तो घबरा गई और परेशानी के आलम में पूछने लगी, क्या हुआ ज़ावियान? इधर देखिए मेरी तरफ, प्लीज़ रोए नहीं, मेरा दिल बंद हो जाएगा। प्लीज़ बताएं क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? हीर, हमारे दरमियान जो पिछले 1 महीने से जो रिलेशन था उसे भूल जाओ। हीर, ज़ावियान। हीर एकदम चीखी और उसका कॉलर पकड़ के गुस्से में कहा, अगर ये मजाक था तो बहुत घटिया मजाक था, मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ज़ावियान ने उसके हाथ आहिस्ता से अपने गिरबान से हटाए और कहा, मैं अपने साथ साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हीर, बात समझो। मैं अपने मेरे साथ टाइम पास किया हीर। आपके चीख के बार बार ज़ावियान की थी। मैंने टाइम पास नहीं किया
یہ لو پڑھ لو۔ زاویان نے اپنے بیگ سے کچھ نکال کر ہیر کو دیا، جسے پڑھ کر وہ ساکن رہ گئی اور ششدر بھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا گھنونا مذاق ہوگا۔ مجھے برین ٹیومر ہے ہیر، ایک ہفتے پہلے پتہ چلا مجھے۔ کب کس وقت میری سانسیں بند ہو جائیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا تھا ہیر، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بول کے زاویان نے روتے روتے ہیر کا چہرہ تھام لیا۔ میں خود غرض ہو گیا تھا، اب مجھے سمجھ آ گئی کہ تمہارے اور میرے راستے الگ ہیں۔ ہیر نے زاویان ایسا مت کہیں، کوئی نہ کوئی حال نکل آئے گا۔ کوئی حال نہیں، پاپا سب جگہ رپورٹ دکھا چکے ہیں، اب تو بس موت کا انتظار ہے ہیر میرے لیے۔ تم اپنی زندگی میں برباد مت کرو، تمہیں اچھا سا لڑکا مل جائے گا۔ نہیں زاویان، میری زندگی میں اب کوئی دوسرا شامل نہیں ہو سکتا، آپ کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی۔ ہیر نے روتے روتے پہلی بار زاویان کو خود سے گلے لگا لیا۔ پھر کر لو مجھ سے نکاح کل ہی۔ کیا؟ ہاں ہیر، بچے کچے لمحہ تمام ساتھ محرم بن کر ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ مگر زاویان میں ایسے کیسے؟ ہیر کے جواب پر زاویان ہلکا سا مسکرایا اور وہاں سے چلا گیا۔ ہیر خوشبو، کیا آپ کو زاویان اظہر 2 لاکھ حق میں سکہ راج الوقت، نکاح قبول ہے؟ رات بھر سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا اور زاویان سے کل نکاح کر لے گی، محرم بن کر اس کا دھیان رکھے گی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی آنی اس کی بات سمجھے گی اور اس کی دوست سدرا نے اس کا ساتھ دیا۔ اسے یقین تھا کہ ہیر جو کر رہی تھی صحیح کر رہی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ زاویان اور ہیر کا نکاح تو ہو چکا تھا۔ ہیر نے ایک بار بھیگتی آنکھوں سے اپنے برابر بیٹھے زاویان کو دیکھا تھا۔ سدرا اور زاویان کے 1-2 دوست اس نکاح میں شامل تھے۔ یہ زاویان کا ہی فلیٹ تھا۔ فی الحال اس نے اپنے پیرنٹس سے یہ بات چھپائی تھی۔ ریڈ کلر کے سمپل سے سوٹ میں ہلکا میک اپ کرے ہیر زاویان کو بہت ہی نزدیک سے دیکھیں جا رہی تھی اور زاویان جو ہے اس کے بہت حسین لگ رہی تھی۔ ان دونوں کو آج رات اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ یقین نہیں آ رہا ہیر تم میری بن گئی۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا زاویان، بس اب آپ کا دھیان رکھوں گی انشاءاللہ، اب بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہیر کے بولنے پر زاویان اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کے لبوں کو چوم لیا۔ ہیر نے اسے اپنے آپ سے الگ کر کے کہا، زاویان یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ ہیر بیوی ہو تم میری، مجھے میری جینے دو یہ لمحہ، کیا پتہ یہ لمحہ میری زندگی بڑھا دے۔ مگر زاویان اگر کچھ نہیں، آج رات تم خود کو مجھے سونپ دو۔ یہ بول کے زاویان نے اس کے لب کو ایک بار پھر چوما اور اس کا دوپٹہ اتار کر سائڈ میں رکھا۔ زاویان پلیز، ہیر پلیز، آج مجھے نہیں روکو، ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ زاویان نے اپنی شرٹ اتاری اور ہیر پہ جھک گیا۔ لائٹ بند ہوتے ہی زاویان نے ہیر کو چومنا شروع کیا۔ گلے پہ اپنے لب رکھتے ہی زاویان نے اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دبا لیے۔ ہیر کی بس سانسیں چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ زاویان نے اس پر اپنا پیار بھرپور طریقے سے نچھاور کر رہا تھا۔ ہیر نے زاویان کے کندھوں کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ ہیر کے پورے جسم پہ زاویان قبضہ کر چکا تھا اور اس نے ہیر کو اتنا چوما کہ ہیر کی سانسیں تیز چلنے لگی۔ زاویان اظہر ہیر کی خوشبو سے تعلق جوڑ چکا تھا۔ اس نے اپنا حق وصول کر چکا تھا جب اس نے ہیر کی آنکھوں میں بہنے والے آنسوؤں پہ اپنے لب رکھے تھے۔ پوری رات زاویان ہیر کو اپنے عمل سے بتا رہا تھا کہ وہ اسے پیار کر کے کتنا پرسکون ہے۔ صبح ہیر کی آنکھ کھلی تو اس کا سر زاویان کے سینے پہ تھا اور اس نے آہستہ سے اپنے کپڑے اٹھائے اور فریش ہونے چلی گئی۔ مگر جب فریش ہو کر باہر نکلی تو زاویان اسے نظر نہیں آیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل کے ٹی وی لاؤنج تک گئی، مگر وہاں کا نظارہ ہی کچھ اور تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا منہ سے حالی نکلا۔ زاویان، زاویان ماشا کے لبوں پہ جھکا اسے چوم رہا تھا۔ ہیر کو دیکھ کر اس نے شدت سے ماشا کے لبوں کو چومنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زاویان کے گروپ کے سارے لڑکیاں جمع ہو گئے۔ رابرٹ اور اس کا گروپ بھی آ گیا۔ ہیر کو لگا کہ وہ اس کی گلی سانس نہیں لے پائے گی۔ زاویان نے دھیرے سے چلتا ہوا ہیر کے پاس آیا اور کہا، ویسے اب تو چل گیا ہوگا کہ تمہیں پوری رات کہ میں مرد ہوں کہ یہ کھڑرا۔ زاویان کے لفظ پر ہیر کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اس نے دیوار کے سہارا لیا جب رابرٹ نے اسے شرٹ جیتنے کا مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ $50,000 بھی دیے۔ اوف، کیا ناٹک کرنا پڑا تمہیں حالی اپنے بستر تک لانے کے لیے۔ ہیر میڈم بہت اڑ رہی تھی نا، یونی کے پہلے دن تم میرے جینس کو نشانہ بنایا تھا۔ زاویان نے غصے میں ہیر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں لے لیا، مگر ہیر اس کی نظر ساکن تھی جو زاویان پہ گڑی تھی اور اس کے چہرے پہ کہیں تکلیف کے آثار نہیں تھے، وہ بس ساکن تھی۔ ویسے تم ہو بہت ہارٹ، مزہ آیا کل رات، زاویان نے اس کے بالوں کو چھوڑتے ہوئے کہا۔ ماشا نے آگے بڑھ کر اسے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ پھر بھی ہیر کی نظریں زاویان پہ ہی نہیں ہٹی، وہ کسی لاش کی طرح اس جگہ سے جانے لگی۔ جب زاویان نے کہا، آج کوئی ہنگامہ نہیں کرو گی؟ ویسے جینس میری ہے کیا؟ یہ تو پوری رات تمہیں میں نے اچھے سے سمجھا دیا، مگر یہ بات بھی سنتی جاؤ، میں صرف ماشا سے محبت کرتا ہوں۔
ہیر نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، وہ خاموش سے وہاں سے جانے لگی۔ جب زوبیان نے پھر اس کا راستہ روکا اور کہا، آج مارو گی نہیں مجھے؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ آج گڑ گڑاؤ گی میرے آگے۔ ہیر نے ایک نظر زوبیان کو دیکھا اور اپنے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا ہے، اپنا مجھ سے بدلہ اب اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اب اللہ ہی تم سے اب میرا بدلہ لے گا، اور بس۔ وہ خاموشی سے وہاں سے جاتے ہوئے اپنے آنسو آنکھوں سے صاف کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ مگر میں تو محبت کی تھی نا آپ سے، گڑ گڑا کر کہ مجھے دھتکارنا ہے تو اپنے اللہ کے آگے نہ گڑ گڑا لوں۔ بس اتنا کہوں گی کہ اپنوں کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا، پردیس میں کسی سے محبت نہیں کرنا۔ ہیر کے قدم لڑکھڑا کر رہے تھے مگر وہ پھر بھی وہاں سے چلے گئی بنا زوبیان سے کوئی شکوہ کیے۔ ندا بیگم نے جب بازل کی بنگڑی کا بتایا تو عطرت کافی شاکڈ ہوئی۔ اسے فوراً حنزہ کا خیال آیا تو نمبر تو وہ لے آئی تھی۔ حنزہ کا بات بھی تقریباً روز ہی کرتی تھی مگر کبھی بھی لگا نہیں کہ اس کی باتوں سے کہ وہ اتنے دکھ اور تکلیف سے گزر رہی تھی۔ اچانک، عطرت تم دیکھ لینا رات کے کھانے میں سٹنگ ہلکا پھلکا جو بھی بنانا چاہو، بلال تو مشن پہ ہے۔ جب مشن پہ ہوتا تو کئی دن گھر پر نہیں آتا۔ صبح جانے سے پہلے کال آئی تھی اس کی۔ جی ماما۔ عطرت تھوڑی پریشان سی اپنے کمرے میں جانے لگی جب ندا بیگم نے اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے کہا، کیا بات ہے عطرت، تم کیوں پریشان لگ رہی ہو؟ نہیں ماما، وہ میں تو سمجھ رہی تھی 3-4 دن سے گھر نہیں آئے، سنو فال ہو رہا ہے اس لیے گھر نہیں آئے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مشن پہ ہیں۔ ارے بیٹا پریشان مت ہو، تمہیں اس لیے نہیں بتایا ہوگا کہ تم پریشان نہ ہو جو، آ جائے گا 1-2 دن میں۔ عطرت خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا ارادہ شاور لینے کا تھا۔ اس نے الماری کھولی اور اپنے کپڑے نکال کے جیسے ہی پلٹی کچھ دیکھ جانے پہ وہ دوبارہ الماری کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ چابیاں تھیں، اس سے چابیاں ہاتھ میں لی اور غور سے دیکھنے لگی۔ اسے نہیں یاد آیا کہ اس کمرے میں ایسا کوئی لاک ہے جس کی چابیاں ہوں۔ سوائے کچھ یاد آنے پہ عطرت نے اپنے کپڑے بیڈ پر پھینکے اور چابیاں اٹھا کے الماری میں بنے بلاج کے خانے کی طرف بڑھی۔ اس کا خانہ کھلا تو وہاں ایک سیف تھی۔ عطرت نے اس کی سیف کھولی تو وہاں اس کی کافی چیزیں تھیں، کچھ پیسے تھے، کچھ فائلز تھی، ایک باکس بھی تھا۔ عطرت نے جیسے وہ باکس کھولا، پہلی نظر میں اس کی جس چیز پر نظر پڑی تھی وہ وہی شرٹ تھی جس پر عطرت کی انک گری تھی۔ عطرت نے وہ شرٹ اٹھا کے دیکھی تو اس کے نیچے جو تھا وہ دیکھتے ہی عطرت کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے۔ اس کی اور بلاج کی بہت ساری پکس تھی یونی کے ٹائم کی، اور ایک پکس دیکھ کر عطرت نے اس پہ ہاتھ پھیرا جس میں بلاج عطرت کے گال پر زور سے کسکا رہا تھا، اور یہ پک انجم نے لی تھی۔ عطرت نے ساری چیزیں دیکھ کر سیب اور الماری بند کی اور فریش ہونے چلی گئی۔ رات میں اس کے پاس بہزاد کی کال آئی تھی جسے سنتے ہی اس نے بھرپور شکوہ کیا۔ صنم اسے شانزے اور بہزاد کے ساتھ شادی مراد کی اصلیت بھی بتا چکی تھی۔ زیادہ اترا رہی ہو شادی کے بعد؟ بہزاد کے شکوے پہ عطرت نے دو بدو جواب دیا، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں یاد نہیں آئی آپ کو نکاح کرتے ہوئے؟ یار جانتی تو ہو کن حالات میں نکاح ہوا۔ اب دیکھو کل ولیمہ ہے تو کال کر رہی ہوں نہ تمہیں آ جاؤ، کل صبح کی فلائٹ سے اب بھی میں نہیں آ سکتی، ندا آنٹی کل ہی آئی ہیں اور آج میں انہیں بول دوں جانے کا تو اکیلے نہیں چھوڑ کے جا سکتی، وہ آج بھی گھر میں نہیں ہیں 2-3 دن سے۔ میں ندا باجی سے کنفرم کر کے تمہیں کال کرتا ہوں، کل صبح کی فلائٹ ہے، تم آ جانا، شام کی فلائٹ واپس چلی جانا، یہ میرا کام ہے تمہیں واپس پہنچانا، کوئی کپڑے وغیرہ مت رکھ کے لانا، تمہارا اور شانزے کا ڈریس میں ریڈی کروا چکا ہوں، بس آنے کی کرو۔ رہا سوال بلاج کا، اس سے تم پوچھ لو، اور اتنے تو مجھے پتا ہے منع نہیں کرے گا، پہلی محبت جو ٹھہری تم۔ بہزاد کی بات پہ عطرت کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے ہوئے بچا، ڈی ایم آپ مطلب جو لوگ مجھے جان سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں ان کی پل پل کی خبر رکھتا ہوں، مجھے سب پتہ ہے عطرت بلاج، تم ایک دوسرے کو جانتے ہو، پہلے سے محبت بھی کرتے ہو، تو بی ایم آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ہمارا رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ ہاں جانتا ہوں، اور ختم ہونے کی وجہ بھی، مگر اس معاملے میں بلاج کی سائیڈ لوں گا، اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو میرا ری ایکشن اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا، بلکہ ایک ری ایکشن تم جانتی ہو میرا، قسمت والے ہو تم دونوں جو اللہ تعالیٰ تم پر دوبارہ مہربان ہوا، لڑائی جھگڑے پہ ضائع مت کرو اور جو اسے ہوا اسے بھول جاؤ، آگے بڑھنے کی کرو۔ بلاج کی جاب ہے عطرت، اس میں زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں، اور میں نے سنا ہے پہلے تو وہ مشن پہ جاتا تھا مگر ندا باجی کی وجہ سے کم جاتا تھا، مگر آج کل تو وہ جس مشن پہ ہے اس نے جان بوجھ کے لیا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ مشن کافی خطرناک ہے۔ بہرحال تمہیں سمجھانا میرا فرض تھا، تم بلاج سے بات کر کے پوچھ لو، صبح 8 بجے کی ٹکٹ کنفرم کر دی ہے میں نے تمہاری، 1 گھنٹے بعد تمہیں ٹکٹ مل جائیں گی۔ بہزاد کی کال رکھتے ہی عطرت اور اپنے بلاج پہ رشتے پر غور و فکر کرنے لگی۔ اس نے ہمت کر کے واٹس ایپ میں بلاج کو سلام کا ٹیکسٹ کیا۔ ہیر سدرا کی گود میں سر رکھ کر بے تحاشا روئی، مگر ایک بار بھی اس نے زاویہ کو بددعا نہیں دی۔ سدرا نے بھی اس کے ساتھ اس کا درد بانٹ رہی تھی، جو
جو کل رات ہیر اور زاویان کے درمیان ہوا اسے لے کر سدرا کافی ڈری ہوئی تھی، مگر وہ کچھ کر بھی تو کیا سکتی تھی۔ ہیر تم پاگل ہوگی ہو، ایسا موقع پھر نہیں ملے گا۔ سدرا اگر یہاں رہی تو نظر آئے اسے دیکھنا نہیں چاہتی۔ بس اب نہیں بننا انٹیریئر ڈیزائنر، بس یہ بہت ہو گیا، اب اور نہیں۔ ہیر بول کے ایک بار پھر رو پڑی۔ خوشبو آنٹی کو کیا بولو گی؟ واپس جا کر کیوں آگی لندن سے پڑھائی چھوڑ کے؟ وہ مجھے نہیں پتا سدرا، بس آگے میرے ساتھ نہ جانے کیا ہو، مگر فی الحال یہاں سے واپس جانا چاہتی ہوں۔ آگے آج 3 دن ہو گئے تھے حنزہ کو ہسپتال میں۔ اس نے اپنی رات دن کی ڈیوٹی لگوائی ہوئی تھی اور وجہ تھی بازل کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب بازل کے سامنا آئے گا تو وہ بکھر جائے گی۔ سارا اور بازل کے ساتھ اس نے قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا تھا، مگر آج جب اس کی ماما کی کال آئی، اس کے اصرار پر وہ گھر اکیلے نکلنے لگی جب ڈاکٹر ہارون نے اس کا ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ شوق چنچل ڈاکٹر ہارون جو پورے ہسپتال کی جان تھی۔ ارے شوق حسینہ کہاں جلدی حنزہ نے اپنے کیبن سے اپنا سامان سمیٹ رہی تھی، نفی میں سر ہلاتے بول پڑی، ڈاکٹر ہارون شرم کر لیں تھوڑی سی، کسی اینگل سے آپ ڈاکٹر نہیں لگتے۔ ہائے اب ہم کیا اپنی ادائیں دکھائی ہیں جو آپ ہمیں شرم کرنے کا بول رہی ہیں؟ ہارون کے منہ بنا کے بولنے پر حنزہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ حنزہ اپنا سامان سمیٹ کر باہر نکلی تو ہارون اس کے پیچھے ہی پیچھے آیا۔ اس کا ارادہ بھی حنزہ کو تنگ کرنے کا تھا، مگر نرس کی آواز دینے پر وہ پلٹ گیا۔ حنزہ باہر نکلی تو بازل کو اپنا منتظر پایا۔ حنزہ بھی کوئی بنا بحث کیے بازل کی گاڑی میں بیٹھنے میں عافیت جانے، کیونکہ بازل کے چہرے کے ایکسپریشن سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت غصے میں۔ حنزہ کی گاڑی میں بیٹھتے ہی بازل نے گاڑی تیز رفتار آگے بڑھا دی اور ایک گھر پر جا کر رکی جو ہرگز ان لوگوں کا نہیں تھا۔ بازل نے گاڑی میں سے اتر کر حنزہ کی طرف دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے تیزی سے اپنا ساتھ اندر لے گیا۔ یہ کس کا گھر ہے بازل؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ بس خاموش، ابھی پتہ چل جائے گا۔ بازل نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس کے ہاتھ میں سامنے ٹیبل پر رکھا باکس دیا اور چینج کرنے کو کہا۔ یہ کیا؟ اور میں چینج کیوں کروں؟ حنزہ کے سوال پر بازل نے اسے کہا، ہمارا نکاح ہے 10 منٹ کے اندر، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ بازل میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ حنزہ میرے پاس وقت نہیں ہے، بحث نہیں کرو، چینج کر کے آؤ، مجھے گھر جانا ہے، یہ فضول کا تماشا بند کرو۔ حنزہ آج اس گھر میں تبھی نکلوں گا جب تمہیں جانے دوں گا، جب ہمارا نکاح ہوگا، میں اپنی جان لے لوں گی مگر نکاح نہیں کروں گی تم سے۔ تایا ابو نے تمہاری منگنی کر دی ہے، اگلے 3 ہفتوں میں شادی ہے تمہاری، میں نہیں کروں گا سارا سے شادی، سنا تم نے؟ وہ تمہارا مسئلہ ہے، مگر میں اس طرح اپنے ماں باپ کی عزت نیلام کر کے اپنے باپ کو اس کے بھائی کے سامنے شرمندہ نہیں کرنے دوں گی، نکاح نہیں کروں گی، بھول جاؤ مجھے بازل، سارا ہی تمہارا نصیب ہے۔ حنزہ نے اچانک بازل کا چہرہ تامتے ہوئے کہا، میں سارا سے شادی نہیں کروں گا، مگر آج ایسا ضرور کچھ کروں گا کہ تم مجھ سے نکاح کرنے پہ راضی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے بازل نے بنا حنزہ کی موقع دیے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ حنزہ اپنے ہاتھ پاؤں چلانے لگی، مگر بازل پہ جنون سوار تھا۔ حنزہ کو پانے کا ایک ہی رستہ اسے دیکھا، حنزہ کا نام اپنے نام سے جڑنے کا۔ حنزہ نے اپنی اوپر پوری طاقت سے بازل سے چھڑایا اور کہا، بازل پاگل ہو گئے ہو؟ کیوں ہماری محبت کا تماشا بنا رہے؟ تماشا بن چکا ہے حنزہ، خاموشی سے میرے پاس آ جاؤ۔ بازل اسی وقت حنزہ کو کوئی جانور معلوم ہو رہا تھا، اس نے وہاں سے بھاگنے کی میں ہی عافیت جانی۔ جیسے ہی وہ بھاگنے لگی بازل نے پھر سے اسے قابو کیا اور زمین سے اسے دھکا دیا اور اس پہ جھک کے بازل اس کے ہاتھوں کو قابو کیا اور اس کی گردن پر جھک کر اسے بوسہ دینے لگا اور اس پر راب رکھ دیے، جا بجا چومنے لگا۔ بازل کے ہاتھ حنزہ کے جسم کے ہر حصے پر چل رہے تھے۔ حنزہ زور زور سے رو رہی تھی، منع کر رہی تھی بازل کو، مگر بازل پہ جنون سوار تھا۔ جیسی ہی حدیں کراس ہونے لگی بازل نے حنزہ کے سینے پہ سے اس کی شرٹ ہٹانی چاہی، مگر حنزہ بول پڑی، تمہیں میری قسم بازل، اب اگر تم نے اس سے زیادہ کچھ کیا۔ بازل کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ حنزہ نے جب دیکھا کہ بازل رک چکا ہے تو اس نے اپنے اوپر سے بازل کا دھکا دیا اور فوری کھڑا ہو گئی، اپنا دوپٹہ اٹھا کے اوڑھا اور بازل اس کے راستے میں آیا تو اس کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں۔ یہاں سے نہیں جا سکتی تم حنزہ، یہ کہنا تھا کہ حنزہ نے ایک زوردار تھپڑ بازل کے منہ پہ دے مارا اور اس کا کالر پکڑ کر کہا، مجھ سے غلطی ہوئی جو تم جیسے حیوان سے محبت کی، میری عزت کے آگے میری محبت بھاڑ میں گئی۔ سنا تم نے؟ آج کے بعد اگر میرے آس پاس بھی دکھائی دیے تو جان لے لوں گی خود کی، سنا تم نے؟ یہ کہہ کر حنزہ نے بازل کو دھکا دیا اور وہ بھی چیخ پڑا، میں مر جاؤں گا حنزہ تمہارے بغیر، محبت کرتا ہوں تم سے یار۔ یہ بولتے ہوئے بازل گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگا، مگر حنزہ نے اسے ایسے ہی روتا چھوڑ کر اس کے گھر سے نکل گئی۔ وعلیکم لسنرز، کیسے